बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद आलमगीर कादरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ इस वक्त मेहमान रमज़ान नशियात देखी जा रही हैं, सभी नाज़रीन को मेरी जानिब से रमज़ानुल मुबारक के पुरकैफ़ लम्हात मुबारक हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यह महीना हमें मिल चुका है, मेहमान आ चुका है। मेहमान का कैसे इस्तकबाल करना है, मेहमान की कैसे हमने खातिर ख़्वाह तवाज़ो करनी है। जब मेहमान आता है हमारे दरमियान तो फिर हमने किस अंदाज़ के साथ, किस लहजे के साथ उससे बात करनी है। रमज़ानुल मुबारक का महीना भी मेहमान बनकर आया है और हमने ये खुशियाँ कैसे समेटनी हैं, रहमतें, बरकतें, और रब ताला इस महीने में रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ हमारी नशियात देखी जा रही हैं, फिर एक दफ़ा खैर मक़दम है सबका। मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर, इस्लाम पर गहरी नज़र रखने वाली शख्सियात हमारे साथ होंगी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ूबसूरत नात खान जो वजह तख्लीक़ कायनात की बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे साथ हर रोज़ होंगे। यकम रमज़ान से इंतहाई रमज़ान तक आप हमारी मेहमान रमज़ान नशियात देख सकेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर, इस्लाम पर गहरी नज़र रखते हैं, बहुत ही खूबसूरत अपने अफ़कार व ख़यालात का इज़हार फरमाते हैं और बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मोतबर आवाज़ है। अल्लामा मीर इश्तियाक अहमद एडवोकेट साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब मिजाज गिरामी, अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको रमज़ानुल मुबारक के पुरकैफ़ लम्हात। शुक्रिया जी, आपको और तमाम नाज़रीन को भी मुबारक हो। अल्लामा साहब, पाक 47 की नशियात में आपका खैर मक़दम है, क्या कहना चाहेंगे? मेहमान आ चुका है, इसका कैसे इस्तकबाल करना है और किस अंदाज से इसको वेलकम कहना है? आलमगीर साहब, आपका भी और आपके तवस्सुत से आपकी सारी टीम पाक 47 का और आपको और सुनने वाले सबको मेरी तरफ़ से भी रमज़ानुल मुबारक की आमद और इसकी बरकतें मुबारक हों। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि रमज़ानुल मुबारक एक मेहमान के तौर पर साल में एक मरतबा हमारे पास आता है और इतनी बरक़ात और फ़जीलतें और रहमतें और बख्शिशें अपने दामन में समोए होता है कि जिसका अहाता इस छोटे से प्रोग्राम में तो क्या, हम कई घंटों की नशरियात में भी नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तवस्सुल और तसद्दुक़ से उम्मत मुसलमा को बेशुमार नेमतें और इनामात अता फ़रमाए। उन इनामात में से एक बड़ा इनाम रमज़ानुल मुबारक है। अब रब ताला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बड़ी मारूफ़ हदीस पाक है, हमारे बच्चे भी जानते हैं, हर कोई, कि एक मरतबा मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होने के लिए आपने पहला कदम मुबारक रखा तो आपने फरमाया आमीन, दूसरा कदम रखा फिर फरमाया आमीन, तीसरा कदम रखा फिर फरमाया आमीन। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने मामूल से हट कर ये अमल देखा तो सवाल किया अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि हमने इससे पहले आपका ये अमल नहीं देखा, तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि पूछते थे, सवाल करते थे और सवालात से इल्म की राहें खुलती हैं। और रवायात में आता है, आप जैसे ज़ीरक साहिब इल्म तशरीफ़ फरमा है, सवाल भी आता इल्म होता है। जी जी, ऐसे ही है। सवाल वैसे तो कुरान मजीद में फरमाया फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम ला इल्म हो तो अहले इल्म से सवाल करो। यानी सवालात और जवाबात ये नॉलेज और इल्म हासिल करने के ज़राए में से एक अहम ज़रिया है। खैर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल हुआ तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ की कि जिसने बुढ़ापे में अपने वालिदैन को बूढ़े उम्र में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत ना पा सका, वो शख्स तबाह हो गया, हलाक व बर्बाद हो गया, उसकी नाक खाक आलूद हो गई। जिस शख्स के सामने सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, यानी मेरा, हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरा तज़किरा हुआ और उसने मुझ पर दरूद न पढ़ा, वो भी सब तबाह व बर्बाद और हलाकत में चला गया, तबाह व बर्बाद हो गया। तीसरे फरमाया कि जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने को पाया और इसकी बरक़ात से इस्तिफ़ादा करके अपनी बख्शिश का सामान न कर सका, वो शख्स भी, उसकी नाक खाक आलूद हुई, वो भी तबाह और हलाक हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि रमज़ान इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा सोर्स है बख्शिश का, मग़फ़िरत का, अल्लाह को राज़ी करने का, अल्लाह की बारगाह में अपने रुजू और अपनी तौबा को लाने का, अल्लाह से अपने ताल्लुकात और अपना रब्त बहाल करने और पैदा करने का, जोड़ने का। अला हज़ल क़ियास रमज़ानुल मुबारक जो साल में एक मरतबा आता है, ये हमसे कोई लेने या किसी प्रैक्टिस के लिए या भूख और प्यास देने के लिए
تکلیف و مشقت دینے کے لیے نہیں آتا، بلکہ وہ جو گناہوں کی گٹھڑیاں ہم اٹھائے ہوئے ہیں، بوجھ ہمارے اوپر جو گناہوں کا لدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بھی مسائل اور پریشانیاں اور وبائیں آتی ہیں، اور آخرت کی زندگی بھی جس کی وجہ سے ہماری اس کو خطرہ لاحق ہے۔ لہذا رمضان المبارک کی یہ برکتیں اور اس کی شب و روز ہمارے گناہوں کا بوجھ کم کرنے، اللہ کے قریب کرنے، بخشش اور مغفرت کے تاج پہنانے اور ہمیں پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچانے کے لیے رمضان المبارک کا یہ مہینہ آتا ہے۔ اس کی بے شمار برکات ہیں، لیکن اس کو اس لیے مہمان کے طور پہ لیجئے، یہ وہ والا مہمان نہیں ہے کہ ایک مہمان آتا ہے آپ کے پاس سے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، یہ وہ مہمان ہے جو سدا ہمیشہ آپ کو دے کر جاتا ہے اور آپ کے لیے ہمیشہ اپنے دامن میں رحمتیں، برکتیں اور بخششیں لے کر آتا ہے۔ علامہ صاحب، پوری دنیا، اقوام عالم بھی اس وقت، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے کرونا کے حوالے سے۔ اس بار جو رمضان آیا ہے وہ کرونا سے متاثر ہیں لوگ، معیشت تباہ ہو چکی ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ امت مسلمہ کو اسپیشلی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے عالمگیر صاحب، گزارش یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں دین اور شریعت دی ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمی کجی نہیں ہے۔ حالات 100 نہیں کروڑ کروٹیں بھی بدل لیں نا، تغییر زمان اس کو کہتے ہیں، زمانے بدلتے رہیں لیکن شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سرسبز و شاداب اور تر و تازہ رہیں گی، وہ ہر ایک انسان کے لیے، ہر دور کے لیے مکمل رہنمائی اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔ اب رمضان المبارک تو بہرحال کرونا جیسی وبا کے دنوں میں آئے یا عافیت کے دنوں میں آئے، رمضان کا بہر صورت آنا ہمارے لیے باعث بخشش، مغفرت، رحمت ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مختلف حالات میں شریعت اسلامیہ کے احکام کی امپلیمنٹیشن اور اپلیکیشن کیسے کرتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے جو SOPs کا اعلان کیا گیا 20 نکاتی، کس طرح منوعاً ائمہ اکرام خطبہ عمل کروانے پر کاربند ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ، میں نے عرض کیا کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، تو اسلام نے وبا کے دنوں میں بھی احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے اور مختلف حالات سے نمٹنے کا پورا ایک ضابطہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے شمار احادیث اس کے اوپر موجود ہیں۔ اب وہ طاعون ہو یا جزام ہو یا کوئی اور نئی بیماری ہو تو قیاس تو اسی پہ کیا جائے گا نا، جب کوئی متعدی مرض یا جب کوئی وبائی مرض پھیلے گا تو وہی احکام لگیں گے جو اس طرح کے مرض میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں لگے۔ لہٰذا چونکہ ہم رمضان پہ بات کریں تو بڑے اختصار کے ساتھ کہ سیرت طیبہ سے ہمیں یہ نمونہ اور ہدایات اور احکام ملتے ہیں کہ جب کوئی وبائی مرض کسی علاقے میں پھیل جائے تو تم اس علاقے میں نہ جاؤ، اور اگر تم اس علاقے میں پہلے سے موجود ہو تو اسے چھوڑ کر عافیت والے علاقوں میں نہ جاؤ، تاکہ تمہارے ساتھ وہ بیماری تم کیری کر کے دوسری جگہ نہ لے جاؤ۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، چونکہ اسلام دین فطرت ہے اور فطری جتنے بھی تقاضے ہیں اسلام نے اس کو کور دیا ہے۔ پروفیسر صاحب، آج ریسرچ ہو رہی ہے کہ وضو پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اب 20 منٹ سینیٹائزر یوز کرنا ہے، صابن سے ہاتھ دھونا ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا صفائی نصف ایمان ہے، تو آدھا ایمان تو آپ کا یہاں سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں عالمگیر صاحب کہ میں ذاتی طور پر کرونا کی تباہ کاریاں اور پریشانیاں اپنی جگہ پر اللہ اس سے سب کو محفوظ فرمائے، لیکن میں ذاتی طور پر کچھ معاملات میں اس لاک ڈاؤن کے دوران ایزی فیل کر رہا ہوں، وہ ایسے کہ اسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے والدین کی تربیت اور اساتذہ کی شروع سے اور ہمارے بزرگوں کی یہی تھی، اور ہم یہ ہاتھ دھونے اور اس کے جو باقی صفائی کے متعلقہ احکام ہیں ان پہ کسی حد تک عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور بعض اوقات ہمارے دوست اس کو مذاق میں لیتے تھے کہ شاید یہ کوئی نفسیاتی عمل ہے یا ہم سائیکولوجیکلی شاید فٹ نہیں ہیں کہ ہمیں نفسیاتی مسئلہ ہے کہ ہم ہر چیز میں گندگی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب 50% یعنی ہاف آف دا ٹوٹل اسلام کے کوئی پورشن کو صفائی کے ساتھ منسلک کر دیا، تو صفائی تو ہمارا مسلمان تو صفائی سے اور طہارت سے اور یہ بار بار کے دھونے سے اور سینیٹائز ہونے سے تو مسلمان پیچھے رہ ہی نہیں سکتا۔ مسلمان کا تو شب و روز اسی کے ساتھ عبادت ہونا چاہیے۔ 5 وقت بھی وہ جب مومن نماز پڑھنے جاتا ہے، مصلی رسول پہ جاتا ہے، تو 5 وقت کم از کم وہ دھل کے جائے۔ اب دیکھیے نا کس قدر صرف صفائی کا حکم نہیں دیا، صفائی کے ساتھ ساتھ اس کی ترتیب اور تنظیم کو بھی رکھا، تربیت بھی کی جا رہی ہے۔ ایسے ہے کہ آپ نے کلی کرنی ہے تو دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالیں گے،
آپ نے ناک کے اندر کی صفائی کرنی ہے تو بائیں ہاتھ کی انگلی سے خلال کریں گے. یہ اب پاؤں ہاتھ دھونے چہرہ دھونا ہے تو چلیں آپ دونوں ہاتھوں سے دھوئیں گے. جب آپ نے منہ میں پانی ڈالنا ہے تو دائیں ہاتھ سے ڈالیں گے. پاؤں دھونے ہیں تو بائیں ہاتھ سے دھونے ہیں. یعنی اسلام نے ہر ایک چیز کو الگ الگ کر کے بڑا واضح کر کے ہمیں بتا دیا. اچھی بات ہے, یہ اسلام کی طرف ہمارا ایک رجوع ہے. بے شک وبا کی صورت میں ہی ہمیں یہ یاد آیا, اسلام نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے, کھانے کے بعد ہاتھ دھونے, مسواک کرنے, حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہر نماز کے ساتھ نبی علیہ السلام نے مسواک کرنے کی ترغیب دی ہے. ہر وضو کے ساتھ ترغیب دی ہے, اور وضو کے اندر سنت ہے مسواک کرنا, رات کو سونے سے پہلے, صبح ناشتے کے بعد, صبح اٹھ کر. یہ تمام کی تمام چیزیں جو صفائی کے اور طہارت کے اور حفظان صحت کے مختلف معیار ہیں, اسلام نے اس کا اہتمام آج سے 14 صدیاں پہلے کر رکھا تھا. اسی طریقے سے اگر اس صفائی اور طہارت کے باوجود کوئی وبائی مرض آ جائے تو اس مرض کے بارے میں ڈسٹینس رکھنے کا, علاقے میں کارڈن آف ہونے, کوارنٹائن ہونے, ان ساری کی ساری چیزوں کی تعلیمات اسلام میں موجود ہے. اب جو سوال تھا آپ کا کہ رمضان المبارک کے جو SOPs جاری ہوئے ہیں اعلامیہ میں, ائمہ کرام خطبہ پر بڑی اہم ذمہ داری ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ بنیادی طور پر ایک بے لگام سی قوم ہے. ہم ترتیب اور تنظیم معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں بڑی کم پائی جاتی ہے یا مفقود ہو چکی ہے. اب آپ مارکیٹس میں دیکھ لیں, بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں, وہاں دیکھ لیں جو جس جگہ پہ بھی تھوڑی سی سختی کم ہوتی ہے, لاک ڈاؤن کم ہوتا ہے, تو آپ انسانوں کی ایک بھیڑ کو دیکھیں گے. کوئی ڈسٹینس نہیں, وہ سوشل ڈسٹینس کی جس کی آپ بات کرتے ہیں, کوئی وہ SOPs جو جنرلی ترتیب دیے گئے ہیں پبلک کے لیے, عمل نہیں ہو رہا. مساجد میں پرسنلی ہماری پریکٹس میں یہ چیز ہے کہ جب ہم لوگوں کو وقفہ رکھنے کی بات کرتے ہیں یا سینیٹائزر رکھ دیا کہ اس کو استعمال کرنے کی, یا گیٹ پہ ایک ایک باری سے نکلیں, گورنمنٹ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن میں پبلک جو لے مین ہے یا جو گراس روٹ لیول پہ محلے گلی کی بات ہے وہاں امپلیمنٹ کرنے میں ہمارے لیے پرابلمز ہیں. ایک پولیس مین آسانی سے کوئی چیز امپلیمنٹ کروا سکتا ہے, اس کے پاس یونیفارم ہے, اس کے پاس سلطہ ہے, اس کے پاس اقتدار ہے, اختیار ہے, اتھارٹی ہے, اس کے پاس سب سے بڑی بات یہ کہ اتھارٹی ہے. اب ہم چونکہ عوام میں سے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی سرکاری اتھارٹی یعنی اسائن ڈیوٹی باقاعدہ نہیں ہوتی, تو اس کو لوگ لائٹ لیتے ہیں اور ہم کسی کے اوپر اس چیز کو مسلط تو نہیں کر سکتے. البتہ یہ ہے کہ ہم مشورہ بھی, آج خطبات جمعہ کو آپ دیکھ لیں, آج تراویح اور رمضان کے معاملات کو آپ دیکھ لیں, ان ساری کی ساری چیزوں میں علماء ائمہ میرے خیال میں پچھلے سابقہ جتنی بھی ہماری تاریخ ہے اس کی نسبت کمپیریٹیولی بہتر کردار ادا کر رہے ہیں. علماء نے حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کیا, اور ہم آگے بھی گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور چلیں گے انشاءاللہ, چونکہ اس میں ہماری قوم, ہماری ملت اور ہمارے ملک کی بہتری ہے. تو SOPs پہ اگر 100% تو کبھی کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا نا, نہ بھی ہو سکا تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ مور دین 90% یا راؤنڈ اباؤٹ عمل کیا جائے. میسج کیا دیں گے امت مسلمہ کو, پاکستان کے عوام کو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, رمضان کا مہینہ جب آتا ہے اللہ رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے, جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے, دوزخ کے دروازے اور وہ جو زحمت اور اس کی ناراضگی اور غضب کے دروازے وہ بند کر دیتا ہے, شیاطین سرکش جنوں کو اللہ جکڑ دیتا ہے, اور رحمت کے فرشتے زمین پر پھیلا دیتا ہے, اور اس کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں. کرونا کی وبا ہے ایک طرف, اللہ کی ناراضگی ہے, غضب ہے, عذاب ہے, آزمائش ہے, ہم نہیں جانتے کیا ہے, جو کچھ بھی ہے, اس سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی اور ملی, قومی اور اپنے لوکل جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بھی, ان تمام مسائل مصائب و آلام کا ایک ہی حل ہے کہ ہم بارگاہ خداوندی سے جڑ جائیں, ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا رجوع اور توبہ لے کر جائیں. اللہ راضی ہو گیا تو یہ بیماریوں کا لپیٹ دینا یا ان کو پھیلا دینا یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. مصیبتیں بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہیں, آزمائشیں, اور پھر کامیابیاں, کامرانیاں اور اس سے خلاصی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. آئیں ہم اس کا سہارا اور اوٹ لے لیں, اس کی چھتری کے نیچے آ جائیں جو علی کل شیء قدیر ہے, جو ہر چیز پر قدرت, طاقت, اتھارٹی اور پاور رکھتا ہے. اللہ کی اس رمضان سے بڑھ کر اللہ کو منانا کسی اور موقع پہ شاید اتنا آسان نہیں ہے. آئیے اپنے اپنے گناہوں پہ توبہ و استغفار کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ سے جڑ جائیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو. اور جب اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے, یا بندہ اپنی عاجزی, نیازمندی اور بے بسی اس کی بارگاہ میں, دیکھیں میں ایک بڑی اہم بات اشارتاً عرض کروں, ہمارے بزرگ پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے پاس جب آپ تحفہ لے کے جائیں تو اس تحفہ کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے جو آپ ایسی چیز کسی کو پیش کریں جو اس کے پاس پہلے سے نہ ہو. اللہ تو ساری کائنات کا مالک ہے, اب ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے؟ اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے,
اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور احاطہ کیے ہوئے، وہ عاجز نہیں ہے کسی بات سے. لہذا جب بندہ عاجز اور انکسار بن کے اللہ کے پاس جاتا ہے، عاجزی لے کر جاتا ہے، تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے. ہم عاجز، انکسار اور بے بس بن کر نہ بیماری کا مذاق اڑائیں، نہ بیماری کو مذاق سمجھیں، اسے بھی سیریس لیں اور رمضان کے موقع کو اہم جانیں، ورنہ وہ وقت خدا نہ کرے ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہم پہ بھی آ سکتا ہے کہ ہم پھر زندگی اور سانسوں کی بھیک مانگیں اور ہمیں نہ ملے. اس سے پہلے ہم رجوع کر لیں اور اپنے اصل جو ٹارگٹ ہے اللہ کی بارگاہ اس میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی برکت سے انشاءاللہ رحمتیں عام کرے گا، زحمت اور بیماری کو لپیٹ دے گا. بہت شکریہ پروفیسر میر اشتیاق احمد ایڈوکیٹ صاحب، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی، بہت خوبصورت میسج کنوے کیا. ناظرین، باب رحمت کھلا ہوا ہے، آئیے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے، رب سے توبہ استغفار کیجیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیے. درود پڑھنے سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. مشکلات کا حل یہی ہے اور سد باب یہی ہے کہ کثرت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر درود و سلام پڑھیے. اپنے میزبان محمد عالمگیر قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.